बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। पंजाब में फड्डा पड़ गया है, गेम सारी उलट गई है। परवेज़ इलाही ने एयरवाई पे बैठ के इमरान खान की ऐसी तैसी फेर के रख दी है। नवाज शरीफ की मरीम नवाज के गुन गाने शुरू कर दिए हैं। कौम यूथ को छुपने की जगह नहीं मिल रही। कल क्या था, आज क्या हो गया है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि देयर आर मैनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप्स। कहा था ना मैंने उस वक़्त कि जब खान साहब ने अनाउंसमेंट किया असम्बलियों के तोड़ने का, दोनों असम्बलियों के तोड़ने का। परवेज़ इलाही साथ बैठे थे, महमूद खान साथ बैठे थे। आप टाइमिंग नोट फरमा लें मेरी वीडियो की भी और खान साहब की। जैसे ही तकरीर ख़त्म हुई, मैं 1 सेकंड का डिले किए मैंने आपको एक दबंग किस्म का तबसरा तजिया दिया था। उसका एक एक लफ्ज़ आपके सामने आ रहा है और वो साबित हो रहा है। बहुत कुछ जनाब, बहुत कुछ। मैं कहता हूँ बाजी उलट गई है, अब असम्बली नहीं टूटेगी। ये आप देख लीजिएगा, उसमें बहुत सारी बातें और भी हैं। मैं आपके साथ तफसील पूरी शेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको मालूम है कि अल्लाह के फजल करम और जनाब आपके ताउन से ZN न्यूज़ का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। आप बहुत ताउन कर रहे हैं। 2-3 दिन बाद हमने इंशाअल्लाह 200 बिस्तर देने हैं भाई, अल्लाह के फजल और आपके ताउन से देने हैं। एक बिस्तर की कीमत 3500 रुपये है। इस तरीके से 200 आटे के थैले देने हैं। एक आटे का थैला 1500 रुपये का है और 200 हमने फूड के पैकेज देने हैं। एक फूड का पैकेज 3000 रुपये का है और ये अल्लाह के करम से मुमकिन होगा और आपके ताउन से। और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट इंशाअल्लाह बताऊंगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। एक एक चीज़, एक एक एक्शन अपना आपके सामने रखते होते हैं। और इसमें ये आपके पास साथ नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है, व्हाट्सएप नंबर। आ जाए जनाब। ये परवेज़ इलाही साहब ने क्या कर दिया, वो जिनको खान साहब पंजाब का बड़ा डाकू बोलते थे, वो क्या। अच्छा मैं आपको बताऊं कि सही चूना लगाया हुआ है भाई परवेज़ इलाही और उसके बेटे ने खान साहब को। परवेज़ इलाही एक बात कर देता है और खैर से बेटा चला जाता है। फिर जमान पार्क जनाब उन्होंने नहीं, वो मैं उनके बाप के बयान की वजाहत देने आया हूँ, ठीक है ना। अब भी वो सही करके चूना लगाया हुआ है। खान साहब ने कल भी जूतियों को चूना लगाया। भाई मैं तो जिहाद कर रहा हूँ। भैया कैसा जिहाद है यार। कम से कम इंसान में कोई गैरत होती है यार, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है इंसान। पहले इसी परवेज़ इलाही ने, आपको याद है महर बुखारी साहबा को इंटरव्यू दे के, अभी तो वो वज़ीर आला थे, वज़ीर आला भी आपके अपना वो स्पीकर कौमी असम्बली थे, पंजाब असम्बली, वज़ीर आला आपके बुज़दार थे। उन्होंने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में उन्होंने ऐसी तैसी फेरी कि जी नेपियाँ बदलते रहते हैं और ये इनको नीचे वो नहीं उतारते और उंगली से पकड़ के चलाते हैं। और ख़ान की वो उन्होंने मिट्टी पलीद की। कोई इंसान में कोई थोड़ा बहुत, कोई कम अज़ कम जो है कोई दम खम होना चाहिए यार, कोई गैरत होनी चाहिए यार इंसान में। कम अज़ कम कोई शर्म हया होनी चाहिए। इक़्तिदार आनी जानी चीज़ है। अब तो यूथिये भी कह रहे हैं, यकीन करें अभी मैंने ट्वीट किया, मेरे ट्वीट के नीचे यूथिये लिख रहे थे। वैसे तो यूथिये हमेशा गालियाँ ही लिखते हैं, लेकिन उन्होंने यूथिये लिख रहे थे कि मेरा ख्याल है अब PTI को ना, खान साहब को चाहिए कि पंजाब से इस्तीफ़े दे दे। मतलब अब हालत ये है कि पहले उन्होंने आपकी ऐसी तैसी करके रख दी, फिर उसी के जूते चाटे आपने और फिर उसी को वज़ीर आला बनाया। आज फिर उन्होंने ऐसी तैसी करके रख दी, फिर आप उसके जूते चाट रहे हैं और फिर उसके। तो ये जिहाद कौन सा जिहाद है? अगर ये जिहाद होता तो कम से कम, मुझे याद है, आपको भी याद होगा, दिल्ली में पहले आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल 2013 में वज़ीर आला बना था। अच्छा, उसको दिल्ली ने और इत्तेहादियों की मदद से वो हुकूमत बनी थी। वो अरविंद केजरीवाल साहब जो है ना, वो चाह रहे थे कि जी कोई लेजिस्लेशन करना, कानून साजी करना। कानून साजी के रास्ते में उसके अपने इत्तेहादी रुकावट बन गए। अब उसके पास इतनी मेजॉरिटी थी नहीं उस वक़्त कि वो कानून साजी कर दे। उसने उसी वक्त कुर्सी को लात मारी। पता नहीं कोई चंद माह गुजरे थे कि चंद हफ्ते गुजरे थे, उसी वक्त कुर्सी को लात मारी जनाब। वो फ़ौरन अवाम के पास चला गया, असम्बली उसने तोड़ दी। अवाम ने उसको फिर मैंडेट दिया और मैंडेट दे के उसको भारी अक्सरियत दी, 2/3 मेजॉरिटी। आज उसने दिल्ली की किस्मत बदल के रख दी है। फिर वो तीसरी दफ़ा वज़ीर आला बना हुआ है। अब कहने का मकसद ये है कि भाई इंसान में अगर कोई गैरत हो, कोई शर्म, कोई हया हो,
تو 2 استعفے یار بن جائے تو بنتی ہے تو بن جائے نون لیگ کی یا کسی کی بھی اتحادیوں کی حکومت، ٹھیک ہے بننے دیں، اس میں ایسی کون سی بات ہے، بس ٹھیک ہے استعفے دیں، آپ کے پی کے میں جا کے بیٹھ جائیں، بے شک چھپ کے بیٹھ جائیں، کچھ بھی کر لیں، بس ادھر ہی بیٹھے رہیں، جو کچھ بھی ہو تو آپ الیکشن کا انتظار کریں۔ یہ کیا ہے کہ پرویز الہی کے جوتے چاٹ چاٹ کے جناب اس سے گالیاں بھی کھا رہے ہو، اور کچھ آج انہوں نے اے آر وائی پہ بیٹھ کے جو انٹرویو دیا ہے، آپ کو میں بتاؤں اس کے بعد کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے، اس کے بعد کسی قسم کا کوئی شک باقی رہ جاتا ہے؟ وہ جب پرویز الہی یہ کہہ رہا ہے کہ اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں گی اور پی ٹی آئی فارغ ہو جائے گی، یہ الفاظ ہیں اس کے، سن لو بھائی، اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں گی، پی ٹی آئی فارغ ہو جائے گی، نون لیگ آ جائے گی۔ اب آپ اندازہ کیجئے اس کے بعد کوئی ہے گنجائش، کوئی گنجائش باقی ہے؟ اس نے کہا جناب کہ یہ تو محسن کش آدمی ہے، یہ تو احسان فراموش آدمی ہے، یہ جنرل باجوہ صاحب ہمارے محسن ہیں، انہوں نے صنعت بھی گنوائے پی ٹی آئی کے لیے بھی جو انہوں نے کیا، انہوں نے کہا کہ فارن سے ہمارے لیے فنڈنگ لائے، سعودیہ سے لے آئے، قطر سے لے آئے، آئی ایم ایف سے مذاکرات کیے، یہ وہ، آج ان کو یہ گالیاں دیتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا اس نے ایئر وائی پہ بیٹھ کے کہا ہے، انہوں نے کہا جی کہ یہ میں سب سے بڑی زیادتی اس نے یہ کی کہ کل مجھے ساتھ بٹھا کے اس نے گالیاں دے دی جنرل باجوہ کو، آئندہ کے لیے کسی نے گالیاں دی تو میں سب سے پہلے میں جواب دوں گا، پھر میری پوری پارٹی جواب دے گی۔ یہ کوئی اوتار ہیں؟ یہ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ انہوں نے مذاق سمجھا ہوا ہے، خبردار جو آئندہ اس طرح کی بات کی۔ یہ پرویز الہی نے اس کو وہ کیا کہتے ہیں چھنڈ کے رکھ دیا خان کو، اور پھر اس کے بعد آپ یقین کیجئے اس نے جنرل فیض کی بھی ایسی تیسی پھیر کی رکھ دی ہے۔ وہ آپ کو پتہ تو ہے جس کو پنجاب کا وڈا ڈاکو کہا تھا، وہ احمد مذاق تو نہیں ہے نا، وہ ان کو پتہ ہے اچھی طرح سے کہ جنرل فیض کس طریقے سے، اب جنرل فیض کون ہے اور کہاں گیا جنرل فیض، ایک لفظ نہیں بولا تھا، حالانکہ جنرل فیض کے کہنے پر ہی یہ وہ جنرل مزمل اور جنرل فیض کے کہنے پر ہی یہ وہاں گئے تھے، جنرل باجوہ کو تو ویسے انہوں نے کہہ دیا تو یہ پی ٹی آئی کی طرف گئے تھے، تو اب آپ وہ جنرل فیض گیا تو کون اور میں کون، اور اس نے جنرل فیض کی ایسی تیسی پھیر دی، اس نے کہا جنرل فیض نے تمہارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، جنرل فیض تو ہمیں اندر کرانا چاہتا تھا، یہ عمران خان تو میرے بیٹے منہ سلائی کو بنانے نہیں چاہتا تھا، تو جب جنرل فیض نے ہم سے زیادتیاں کی اور ہمیں نیب کے ذریعے اندر کرانا چاہتا تھا تو ہم نے پھر جنرل باجوہ سے رابطہ کیا، تو جنرل باجوہ نے جنرل فیض کی ٹھکائی کی، یہ الفاظ تھے چودھری پرویز الہی کے، جنرل فیض نے جنرل باجوہ کی ٹھکائی کی، ٹھیک ہے نا، اور پھر وہ اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے تو اوپر سے حکم ہے، عمران خان کہتا ہے ان کو اندر کرو۔ اب آپ اندازہ کیجیے اس کے بعد ان کے کوئی اکٹھا چلنے کی کوئی گنجائش باقی رہ گئی ہے؟ گو کہ شہباز شریف کی انہوں نے کوئی تعریف نہیں کی، لیکن نواز شریف کی اور مریم نواز کی بڑی تعریفیں کی، ایک دفعہ نہیں، دو تین دفعہ انٹرویو میں انہوں نے تعریفیں کی، اور تعریفیں بھی اس حوالے سے کی کہ انہوں نے کہا کہ ان میں تو بڑی فہم و فراست ہے، ان کو تو بڑی معاملہ فہمی ہے، ان کو تو بڑا پتہ ہے ہر ایک چیز کا۔ میں جب یہاں پر فاتح خانی کے لیے بھی گیا تھا ان کی والدہ کے لیے، اس وقت بھی مریم بی بی نے بڑی اچھی باتیں کی تھی۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اب ادھر سے اس کو وہ گرین سگنل مل گیا ہے کہ جی ہم آپ کو بناتے ہیں، اور ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں وجہ کیا ہے بھائی، وجہ یہ ہے کہ اب یہ نہیں ہے کہ کوئی الیکشن ہوگا تو خان صاحب کو 2/3 میجارٹی لے کے آئیں گے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایکس سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب، کل میں ان کا ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا جناب کہ بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن تو پہلے حلقہ بندیاں کرائے گا، ٹھیک ہے نا، حلقہ بندیاں اس پہ اچھا خاصا ٹائم لگے گا، اور حلقہ بندیوں کا اچھا ابھی حلقہ بندیوں کو تو چھوڑ دیجئے، ابھی تو مردم شماری ہونی ہے نا۔ 2 دن پہلے الیکشن کمیشن کا میں بیان پڑھ رہا تھا کہ اگر مردم شماری ایک کے فائنل ریزلٹس، یعنی حلقہ بندیاں تو ہوں گی مردم شماری کی بنیاد پر نا، الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ حکومت سے کہا ہے کہ اگر مردم شماری کے فائنل ریزلٹس 31 مارچ تک نہیں آتے تو پھر ہم اکتوبر میں الیکشن نہیں کروا سکتے۔ اب آپ اندازہ تو کیجئے، ٹھیک ہو گیا نا، پھر ہم اکتوبر تک الیکشن نہیں کروا سکتے، یعنی اگر مردم شماری کے نتائج 31 مارچ تک آئیں تب ہمیں آگے 4-5-6 مہینے جتنے وہ لگتے ہیں وہ ہمیں چاہیے حلقہ بندیوں کے لیے، اور تب ہم الیکشن کرا سکتے ہیں، اور اگر یہ آگے چلے گئے تو پھر ہمارے پاس حلقہ بندیوں کا ٹائم ہی کوئی نہیں ہوگا، اور جب حلقہ بندیوں کا ٹائم نہیں ہوگا تو ہم الیکشن کیسے کرائیں گے؟ تو پنجاب میں کیسے حلقہ بندیوں کے بغیر الیکشن ہو جائیں گے؟ وہ تو کوئی سپریم کورٹ کو آرڈر کر دے گی، کوئی اس طرح کا چکر ہو۔ او بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ہو گیا ہے خان صاحب کے ساتھ
جس کا خان صاحب نے سوچا ہی کبھی نہیں تھا. خان صاحب کے ساتھ تو وہ ہو گئی ہے. اور بات بالکل وہی ہے کہ انہوں نے پرویز الہی صاحب نے بالکل کھول کے ساری باتیں رکھ دی ہیں. انہوں نے نواز شریف کی تب تعریف کی ہے. انہوں نے کہا ہے جناب کہ یہ وہ ماضی کی ساری باتیں کر دی ہیں اور اس حوالے سے. اور انہوں نے کہا جی انہوں نے ساتھ بٹھا کے وہ چودھری غلام حسین اور خاور گھمن صاحب نے ان کا انٹرویو کیا ہے. چودھری غلام حسین تو بار بار ہی وہ تو خیر آپ کو پتہ ہے وہ تو میں اسے صحافی تو کیا انسان ہی نہیں سمجھتا آپ کو پتہ ہے. تو وہ بار بار اس پہ کوشچن کرے. ایک چودھری غلام حسین نے اس کو سوال کیا کہ جی آپ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں دی تو اس کا مطلب انہوں نے ان کو دھوکہ دیا. آپ سوال دیکھیں, سوال کا معیار دیکھیں. جیسے خود انسان کا معیار ہے اسی طرح ان کے سوال کا معیار ہے. وہ کہتے ہیں انہوں نے تو ان کو دھوکہ دیا ہے, اور اگر انہوں نے ان کو دھوکہ دیا تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. تو ادھر سے انہوں نے کلٹی ماری. انہوں نے کہا جی کیا میں کہوں, میں ان سے بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں آپ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے انہوں نے مجھے گالیاں دے دی ہیں. کہتے ہیں کہ میرے اس کے بعد ان سے بات ہوئی ہے اور میری ان سے انہوں نے کہا کہ آپ کو آپ کی بات ہونے کے بعد ٹھیک ہے مجھے ان کا میسج ملا ہے یا کچھ بھی ہوا ہے, میرے سے رابطہ ہوا ہے ان کا, اور انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے, گلہ شکوہ کیا ہے کہ آپ ساتھ بیٹھے تھے اور وہ مجھے گالیاں دیتا رہا. تو اب آپ اندازہ کیجئے اس کے بعد کوئی گنجائش ہے کہ 23 تک کوئی اسمبلی ٹوٹے گی. وہ کہتا ہے میں تو اب آپ دیکھیں ان کو ہم نے سمجھایا ہے کہ آپ یہ نہ کریں یہ نہ کریں یہ نہ کریں. اچھا اب اگر اسمبلی نہیں ٹوٹتی پنجاب کی اور وہ مکر جاتا ہے تو کے پی کے تو یہ توڑیں گے نہیں خام خواہ جب تک پنجاب کی نہیں ٹوٹے گی. اور یہ تو بات آپ کو پتہ ہے اچھی طرح سے کہ یہ تو ایویں باتیں ہو رہی ہیں نا کہ جناب اس نے سمری سائن کر کے دے دی ہے, کدھر سائن اور کدھر گیا اور سارا کچھ جو ہے نا. تو اگر سائن کر کے دے دی ہوتی تو پھر یہ ہوتا اب سارے کے سارے جتنے ہیں وہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا یوتھیے موتھیے یوتنیاں وہ پرویز الہی کو انہوں نے گالیاں دینا شروع کر دی ہیں. اور خان صاحب اور فواد چودھری صاحب ان کو ویسے بھی جو ہے نا مطلب وہ کر رہے ہیں کہ اچھا یار اچھا ان کو بھی پتہ ہے نا کہ بھائی اگر ایسا ہو کہ بھائی یہ ہمارے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو یہ جنرل باجوہ صاحب والا تو ویسے ہی ایک ایکسکیوز ہے یا کچھ پہ بہانہ بنانا تھا نا کوئی نہ کوئی. تو انہیں بھائی وہ تو میرا پانی کیوں خراب کر رہا ہے, تو اس نے کہا جی پانی تو آپ کی طرف سے آ رہا ہے. تو پچھلے برس آپ نے مجھے گالیاں کیوں دے دی. اس نے کہا جی میں پچھلے برس تو پیدا ہی نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ تیرا باپ ہوگا, کھانا جو تھا اس نے تو کوئی نہ کوئی تو بہانہ بنانا ہے. ادروائز ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ان کے ساتھ ابھی تک کوئی طے نہیں ہو پا رہی. اور پرویز الہی نے کہا ہے کہ میں نے ان کو کہا ہے کہ بھائی یہ جو آپ اسد عمر کو, پرویز خٹک کو اور سبطین خان کو, ان کو سیریس لوگوں کو کمیٹی میں شامل کریں, یہ ٹٹر بٹر شامل نہ کریں ہمارے ساتھ ملاقات گفتگو کرنے کے لیے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ چودھری شجاعت سے بھی ان کے رابطے بحال ہو گئے ہیں اور ان کو سارا پتہ ہے, اور اب نون کی طرف سے بھی ان کو گرین سگنل مل گیا ہے. ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ خان صاحب چاہے قرآن پہ بھی ہاتھ رکھ لینا یہ پھر بھی مکر جائیں گے. یہ یوتھیوں کو کہیں گے یار اس سے تو ہم نے بڑی مشکل سے جان چھڑوائی ہے, اس نے تو میرے ساتھ یہ کیا ہے. کل کو جیسے وہ جنرل باجوہ کے سارے گن گا رہا تھا اور جب جنرل باجوہ چلا گیا تو اب وہ جنرل باجوہ کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی, اس سے تو میں نے بڑی مشکل سے جان چھڑوائی ہے. اس کو میں کیوں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کروں, اس کو میں کیوں سیٹیں دوں, اس کو میں کیوں وزیر اعلیٰ بناؤں, اس کو میں کیوں جتواؤں. وہ تو کہے گا کہ اس کی تو 10 نہیں بلکہ اس کی تو 2 سیٹیں بھی نہیں آنی چاہیے. ان کو سارا پتہ ہے, اس کو اچھی طرح سے پتہ ہے. اس کو ابھی بھی دوستوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ بھائی یار جو ہے نا یہ آپ کے ساتھ اس طرح سے کرے گا. تو بھائی بات یہ ہے کہ خان صاحب وہی والی بات ہے کہ ہن سلو ہی کر لو. اب ذرا آپ جو ہے نا آپ کے اگر کھلنا چاہیے, آنکھیں کھلنی چاہیے, آپ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اب آپ کو پتہ ہے کہ چودھری پرویز الہی کس طریقے سے آپ کو تیل میں بھگو کے لتر مار رہا ہے, اور پھر بھی اس کے باوجود جی میں تو جہاد کر رہا ہوں. بھائی اگر جہاد کر رہے ہیں تو آپ ان سے استعفے دلواؤ. اب جہاد آپ کا پورا ہو گیا ہے, سارا کچھ جہاد بھی اور تبدیلی بھی اور سارا کچھ وہ الٹی ہو کے پڑ گئی ہے گلے آپ کے, اور آپ کے ساتھ تو وہ گیم ہو گئی ہے جس کا آپ نے سوچا ہی نہیں تھا. خان صاحب ابھی تیاری کریں نااہلی کی, ابھی تیاری کریں اندر جانے کی. ابھی بہت ساری کچی گولیاں نہیں کھائیں. آپ کو پتہ ہے, آپ خود کہتے ہیں ان کو 30 40 سال کا ایکسپیرینس ہے, اور انہوں نے کب کچی گولی. ابھی آپ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب نے کاف لیگ کے صدر جناب چودھری شجاعت سے ملاقات کی, اس کے بعد زرداری صاحب پہنچ گئے ماڈل ٹاؤن. انہوں نے زرداری صاحب کو بھی پورا حال احوال دیا. انہوں نے نواز شریف صاحب سے بھی رابطہ کر لیا کہ یہ کیا کرنا ہے. نواز شریف صاحب نے اب جو سننے میں آ رہا ہے, بہت سارے لوگ اور بہت سارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے جو ہے نا
ان کو گرین سگنل دے دیا ہے. اب کچھ نونے بھی کہیں گے یار یہ کیا ہے, ان کو تو نہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے, ان کو الیکشن سے نہیں مسئلہ, ان کو یہ ہے کہ یار یہ اگر اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے پنجاب کی تو سارا ٹائم تو ہمارا ادھر ہی غرق ہو جائے گا, ہمارا تو ٹائم برباد ہو جائے گا سارا پنجاب پہ. 5-6 مہینے اگلے تو ہم ادھر ہی لگے رہیں, تو پھر اکانومی کون سنبھالے گا, پھر حکومت کیا چلائے گا. خان صاحب تو چاہتے یہی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے انتشار چلتا رہے, تاکہ انتشار میں تو آپ کو پتہ نا بندہ اکانومی پہ اور سیاست پہ اور عوام پہ اور حکومت پہ اور گورننس پہ اس طرح سے کانسنٹریٹ تو کر نہیں سکتا. اور خان صاحب کا تو مقصد یہی ہے, 2 مقاصد ہیں کہ ایک تو میں انتشار پیدا کروں, 2 مقاصد ہیں ان کے کہ ایک تو یہ کانسنٹریٹ نہ کر سکیں اکانومی پہ, مہنگائی پہ, گورننس پہ, تاکہ میرے بلے بلے ہو جائیں اور میں کہوں کہ دیکھو جی انہوں نے ان سے بھی کنٹرول نہیں ہوا. اور دوسرا اس کا فائدہ یہ کہ جی میرے کیسز پر کسی کی نظر نہ پڑے, مجھے نااہل نہ کریں, مجھے جیل نہ ڈالیں, تاکہ میں افینسو ہو کے حملہ آور ہوں, تاکہ پھر ان کو میں ڈیفینسو کر دوں. یہ خان صاحب پرانی چالیں ہیں. اب سارے بندے سمجھ گئے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ کی چالیں ہر بندہ سمجھ گیا ہے, اور چاہے وہ کنٹرول ٹاور ہو, چاہے وہ کوئی سیاسی ہو, آپ کی گیدڑ بھبکیاں بھی سمجھ گیا ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.